अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। सिंध लाइव स्टॉक एक्सपो का आज आखिरी रोज। एक्सपो के आखिरी रोज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की आमद मुतवक्के। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, लोगों की आमद का सिलसिला जारी। SOPs का भी खास ख्याल रखने की हिदायत। एक्सपो में मौजूद मुल्क भर से लाए गए मुख्तलिफ इकसाम की ब्रीड्स लोगों की तवज्जो का मरकज। सिंध में कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नजर नई पाबंदियों का इतलाक कर दिया गया। इतलाक 15 मार्च से 15 अप्रैल तक होगा। सूबाई महकमा दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी और निजी दफातर में 50% स्टाफ को बुलाया जाएगा और वर्क फ्रॉम होम पर अमल किया जाएगा। रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खाने की इजाजत नहीं होगी। तफरीही पार्क्स को शाम 6 बजे बंद कर दिया जाएगा। कारोबारी मराकज आज रात से 10 बजे बंद करना होंगे। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा में जैतून की शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और दीगर आला हुक्काम मौजूद। जैतून की शजरकारी 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम का हिस्सा होगी। प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में मौजूद मुकामात पर जैतून की शजरकारी की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में वोट मुस्तरद करके दिन दहाड़े डाका डाला गया। एहसन इकबाल ने कहा, चेयरमैन सेनेट के लिए PTM के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी कामयाब हो जाते तो शुबा नहीं था कि अब्दुल गफूर भी कामयाब हो जाते। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अहमद ने कहा है कि पंजाब रोजगार स्कीम से बेरोजगारी पर काबू पाने में मदद मिलेगी, जबकि PTM के सियासी बेरोजगारों की बेरोजगारी में मजीद इजाफा होगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए बयान में डॉक्टर फिरदौस आशिक अहमद ने कहा कि पंजाब रोजगार स्कीम के तहत नौजवानों को कर्ज फराहमी का आगाज कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के MNA जावेद लतीफ के खिलाफ इंदिराज मुकदमे के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। लीगी रहनुमा और MNA जावेद लतीफ के खिलाफ इंदिराज मुकदमे के लिए दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त शहरी चौधरी मोहम्मद अकरम की जानिब से CCPO लाहौर समेत पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर भी दी गई। मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि अगर इन्हें गिरफ्तार किया तो पार्टी के ताहयात कायद नवाज शरीफ हुकूमत मुखालिफ तहरीक की क़यादत करेंगे। उन्होंने कहा कि नैब का काम करप्शन को पकड़ना है, तर्जुमान बनना नहीं। नैब करप्शन पकड़ने में नाकाम हुआ। बयानात जांचने का इख्तियार नैब को कैसे मिल गया? मुझे जमानत मुस्तरद होने की धमकियों से नहीं डरा सकते। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान इस्लामोफोबिया के खिलाफ इस्लामी ममालिक की तंजीम के साथ खड़ा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान ने आज इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मनाने की भरपूर हिमायत की है और वज़ीर आज़म ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए आवाज़ उठाई। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ एहतजाज के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 38 अफराद हलाक। फौज ने यगून के 2 इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। मुजाहिरीन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से होने वाली हलाकतों की तादाद तकरीबन 100 हो गई है। ताहम सरगर्म सियासी कारकुनों और इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले गिरोह का कहना है कि मरने वालों की तादाद ज्यादा है। मुल्क भर में चीनी की कीमत को पर लग गए। चीनी की फी किलो कीमत 100 रुपए से तजावुज कर गई। शहर कायद में चीनी की फी किलो कीमत में 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद कराची में चीनी की फी किलो कीमत 100 रुपए तक पहुंच गई। दूसरी जानिब लाहौर में भी चीनी की कीमत कुछ ज्यादा ही ऊंची उड़ान उड़ रही है और चीनी की फी किलो कीमत 105 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि सरकारी नर्ख 84 रुपए फी किलो ही मुकर्रर है। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में लड़की की लड़के को शादी की पेशकश करने के मामले पर वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने भी अपने ख्यालात का इजहार कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना था कि मर्जी से शादी हर लड़की का बुनियादी हक है। उन्होंने कहा कि इस्लाम औरतों को जो हुकूक देता है, इन हुकूक में मर्जी की शादी मरकजी हैसियत रखती है। मोहम्मद हफीज ने बोर्ड से PSL के इल्तिवा की जिम्मेदारी कबूल करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं, जब आप छोटी चीजों का क्रेडिट लेते तो बड़े वाकयात की जिम्मेदारी भी कबूल करें। सारा मलबा किसी एक पर डालना दुरुस्त नहीं। बाहिमी सीरीज में फतुहात का T20 वर्ल्ड कप में फायदा होगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वादी मेहरान के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद के हटरी ग्राउंड में सिंध लाइव स्टॉक एक्सपो 2021 जारी। एक्सपो में मुल्क भर से लाए गए आला नस्ल के माल मवेशी आवाम की तवज्जो का मरकज बन गए। रंगारंग तकरीबात का अहवाल जानते हैं BTV न्यूज की इस खुसूसी रिपोर्ट में। हैदराबाद में सजा महकमा लाइव स्टॉक के तहत सिंध लाइव स्टॉक एक्सपो 2021 का मेला, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आला नस्ल के माल मवेशी नुमाइश के लिए पेश किए गए।
ایکسپو میں چرند پرند اور بال مویشیوں کے الگ الگ اسٹال لگائے گئے۔ پرندوں کے اسٹال میں صحرائے تھر کے مور، نایاب نسل کی مرغیاں سمیت مختلف اقسام کے چرند پرند لائے گئے۔ لائیو اسٹاک ایکسپو 2021 میں عوامی توجہ کے لیے ملک کے چاروں صوبوں سے اعلیٰ نسل کی بریڈز کے جانور نمائش کے لیے لائے گئے، جن میں ساہیوالی بیل، تھری بیل اور سندھ سے تعلق رکھنے والے گائے بیل بھی قابل دید ہیں۔ اسی طرح اعلیٰ نسل کی بھیڑ بکریوں نے بھی عوامی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ ایکسپو میں صحرائی جہاز اور برقی رفتار گھوڑے بھی نمائش میں پیش رہے۔ عوام کی تفریح کے لیے میوزیکل نائٹ شو بھی منعقد کیا گیا، جبکہ آتش بازی کے مناظر سے بھی عوام لطف اندوز ہوئے۔ کرونا وائرس کی برطانوی قسم پاکستان آنے میں حکومت کی نااہلی نہیں۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ہے کہ پنجاب میں ویکسینیشن جاری ہے، 4 روز میں 18,000 افراد کو ویکسین لگوا دی ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی برطانوی قسم پاکستان میں آ چکی ہے، جو علاقے متاثر ہوئے ہیں وہاں لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے 2 ہفتوں کے لیے تعلیمی ادارے بند کیے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنجاب میں ویکسینیشن جاری ہے، 4 روز میں 18,000 افراد ویکسین لگوا چکے ہیں۔ واضح رہے کہ پنجاب میں کرونا وائرس کی اب تک 1,86,659 مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ یہاں کل ہلاکتیں دیگر صوبوں سے زیادہ ہیں جو 5,769 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریٹنگ سینٹر NCOC کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کرونا وائرس سے انتقال کرنے والوں کی مجموعی تعداد 13,537 ہو گئی ہے، جبکہ کل مریضوں کی تعداد 6,07,453 ہو چکی ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید 29 افراد انتقال کر گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے 2,253 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ 14 مارچ کو 44,000 سے زیادہ کرونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ مزید کیسز کی شرح 5.1% رہی۔ خیبر پختونخوا میں کرونا وائرس کی وبا کی تیسری لہر کے پیش نظر پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ انتظامیہ کی جانب سے جاری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ پشاور، مردان، نوشہرہ، ایبٹ آباد، ساوات، سوابی اور مالاکنڈ میں مارکیٹیں 8 بجے بند کر دی جائیں گی۔ حکم نامے کے مطابق ادویات، بیکری، کریانے اور دیگر ضروری اشیاء کی دکانیں کھلی رہیں گی، جبکہ صوبے میں شادی ہالز اور ریسٹورنٹس میں تقریبات پر مکمل پابندی ہوگی۔ اس کے علاوہ شادی کی تقریبات کھلے مقامات پر کی جا سکیں گی۔ کھلے مقامات و تقریبات میں 300 افراد کو شرکت کی اجازت ہوگی۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ صوبے میں ہر قسم کی ثقافتی پروگرامز اور کھیلوں کے انعقاد پر پابندی ہوگی، جبکہ مزارات اور سینما گھر بند رہیں گے۔ پبلک پارکس کو بھی شام 6 بجے بند کر دیا جائے گا۔ انتظامیہ کے حکم نامے میں مزید کہا گیا کہ حفاظتی ماسک اور سماجی فاصلے پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے۔ صوبے بھر میں ریسٹورنٹس کے اندر کھانا کھانے پر پابندی عائد ہوگی۔ شامل کرتے ہیں بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ سعودی عرب میں لاکھوں غیر ملکی ملازمین کو نوکریوں سے متعلق آزادی مل گئی ہے، کیونکہ گزشتہ روز سے مزدوروں کے حوالے سے اصلاحات کے نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے۔ کفالت کے نظام میں بنیادی تبدیلی کے بعد غیر ملکی ملازمین کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اپنی نوکریاں تبدیل کر سکیں گے اور آجر کی مرضی کے بغیر بھی ملک سے باہر جا سکیں گے۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد پرکشش نوکریوں کی مارکیٹ تخلیق کرنے کا ایک حصہ ہے۔ اس میں غیر ملکی ملازمین کو حکومتی شعبوں میں بھی نوکری کے لیے اپنی ملازمت کے ڈیجیٹل کاغذات کے ساتھ
بعد براہ راست درخواست دینے کی اجازت دی گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق اس پالیسی سے تقریباً 1 کروڑ غیر ملکی ملازمین کو فائدہ حاصل ہونے کی توقع ہے۔ غیر ملکی ملازمین کو سعودی عرب میں رہائش کا درجہ حاصل کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ سعودی عرب میں متعارف کرائی جانے والی نئی اصلاحات کے تحت غیر ملکی کارکن کا ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں ملازمت کی اجازت دی جائے گی۔ غیر ملکی ملازمین کو ملک سے باہر جانے اور واپس آنے کی بھی سہولت ہوگی، جبکہ ان اصلاحات میں آجر اور اجیر دونوں کے حقوق کو تحفظ ملے گا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے ہر قیمت پر روکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن سے اچھے تعلقات ہیں، لیکن یہ تعلقات دوسروں کے کام ہرگز نہیں آئیں گے۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ کے مطابق انہوں نے جب یہ بات کہی کہ جو بائیڈن سے ان کے اچھے تعلقات ہیں لیکن وہ دوسروں کے کام نہیں آئیں گے، تو اس سے ان کی مراد ایران تھا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا کہ جو بائیڈن کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اسرائیلی ایرانی نظام جیسے شدت پسند نظام کے ساتھ کسی بھی طرح کے معاہدے کو خاطر میں نہیں لائے گا اور ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا موقف امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ سے مختلف ہے۔ گزشتہ ماہ اسرائیل کے ایک اعلیٰ عہدیدار کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل اس بات کی امید رکھتا ہے کہ ایرانی جوہری معاملے کے حوالے سے اختلاف کے سبب نیتن یاہو اور بائیڈن کے درمیان ذاتی تناؤ سے گریز کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ امید بھی ظاہر کی تھی کہ دونوں اس حوالے سے بات چیت کو اپنے سینئر مشیران کے سامنے پیش کریں گے۔ نظر ڈالتے ہیں کاروباری دنیا کی خبروں پر بی ٹی وی بزنس میں۔ پیٹرول، ڈیزل اور بجلی کے نرخوں میں اضافے کے بعد اب کراچی کے شہریوں کے لیے اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافہ ناقابل برداشت ہے۔ مرغی، دال، چاول، آٹا، سبزیاں اور پھل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے شہریوں کی پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا۔ حکومت کی جانب سے مہنگائی پر قابو پانے کے لیے اعلانات تو کیے جا رہے ہیں، مگر ملک بھر میں مہنگائی کا جن قابو میں نہیں آ رہا۔ کراچی کے شہریوں کا کہنا ہے کہ غریب تو بے حال ہو چکا ہے۔ ایک طرف مہنگائی اور بڑھتی ہوئی قیمتیں تو دوسری طرف منافع خوروں کا راج ختم نہیں ہو رہا۔ شہر بھر کے بازاروں میں قائم دکانوں میں نہ تو کمشنر کراچی کی جاری کردہ ریٹ لسٹ موجود ہے اور نہ ہی شہری انتظامیہ کی جانب سے قائم کردہ ٹیمیں بازاروں میں نظر آتی ہیں۔ حکومتی دعووں کے برعکس مہنگائی کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا۔ شہری حکومتی اقدامات سے نالا ہیں، جبکہ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے قائم ٹاسک فورس بھی فعال نظر نہیں آ رہی ہے۔ حکومتی وزراء دعویٰ کرتے ہیں کہ مہنگائی پر قابو پایا جائے گا، لیکن اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں استحکام نظر نہیں آ رہا۔ رواں ہفتے ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق 26 اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جبکہ 7 میں کمی بھی آئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ دالیں، آٹا اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کی جائیں تاکہ عوام حکومتی فیصلوں سے براہ راست فوائد حاصل کر سکے۔ حکومتی ٹیم نے گزشتہ ہفتے پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا تھا کہ جلد اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں کمی آئے گی، لیکن ابھی تک عملی اقدامات نظر نہیں آ رہے۔ جانتے ہیں شوبز کی دنیا کا احوال بی ٹی وی انٹرٹینمنٹ میں۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کی ابھرتی ہوئی اداکارہ یشما گل کا نیا برائڈل شوٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ اداکارہ یشما گل نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر برائڈل شوٹ کی تصاویر پوسٹ کی ہیں۔ اداکارہ کی جانب سے پوسٹ کی جانے والی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ عروسی لباس زیب تن کی ہوئی ہیں۔ اس سے قبل اداکارہ کی جانب سے پوسٹ کی جانے والی تصاویر میں دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ سیاہ رنگ کی ساڑی زیب تن کی ہوئی ہیں۔ واضح رہے کہ اداکارہ یشما گل کی اداکارہ نمرا خان کے ساتھ ایک ڈانس ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ ڈانس ویڈیو سے قبل بھی اداکارہ نمرا خان نے اپنی ایک ٹک ٹاک ویڈیو انسٹاگرام پر شیئر کی تھی، جس میں ان کے ساتھ اداکارہ یشما گل بھی تھیں۔ ٹک ٹاک ویڈیو میں نمرا خان اور یشما گل ٹک ٹاک بنانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ ویڈیو کے کیپشن میں نمرا خان نے زندگی میں دوستوں کی اہمیت بتاتے ہوئے لکھا کہ کبھی کبھار بہترین دوست کے ساتھ تفریح کرنا آپ کے لیے تھراپی ثابت ہوتی ہے۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کی اداکارہ رمشا صلاح الدین کی شادی کی تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ گزشتہ روز انسٹاگرام پر اداکارہ رمشا صلاح الدین نے اپنے مائیوں کی خوبصورت تصاویر اور ویڈیو شیئر کی۔ تصاویر میں اداکارہ کو مایوں کے لیے ہیوی میک اپ لک، جبکہ اداکارہ کے ہونے والے شوہر عمران کو سبز رنگ کے کرتے پاجامہ اور واسکٹ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب سوشل میڈیا پر اداکارہ کی مہندی کی تصاویر بھی وائرل ہو رہی ہیں، جس میں رمشا ملٹی کلرز کا لہنگا زیب تن کیے ہوئے ہیں، جبکہ ان کے منگیتر عمران کو سفید رنگ کے کرتا پاجامہ اور اورنج واسکٹ پہنے دیکھا جا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل اداکارہ کی جانب سے برائڈل شاور کی تصاویر شیئر کی گئی تھیں، جس میں انہیں پنک لباس میں شوبز اختیارات کے ساتھ تقریب انجوائے کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ دنیا بھر میں ہونے والے حیرت انگیز واقعات کو شامل کریں گے بی ٹی وی انفرٹینمنٹ میں۔
آپ اسے دکان کی تشہیر کا حربہ کہیں یا کچھ اور، لیکن نیو یارک کی ایک ریسٹورانٹ میں سماجی فاصلے کی تنہائی کو کم کرنے کے لیے مشہور شخصیات کے مومی مجسمے رکھے گئے ہیں۔ اب آپ وہاں ان کے ساتھ بیٹھ کر مزید کھانے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ نیو یارک کے علاقے بروکلن میں واقع پیٹر لیوگر اسٹیک ہاؤس میں ایک وقت میں چند گاہک ہی بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کرونا وبا کے دوران رکھا جانے والا سماجی فاصلہ ہے، لیکن یہاں مشہور مادام تساؤ مومی میوزیم سے بعض مشہور شخصیات کے مجسمے مستعار لے کر رکھے گئے ہیں۔ ان کے سامنے بیٹھ کر اسٹیک کھانے سے اب آپ تنہائی محسوس نہیں کریں گے۔ اسٹیک ہاؤس کے بار میں جان ہیم کا مجسمہ ایک جام کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مائیکل اسٹراہن، جمی فیلن، ایل روکر اور آڈرے ہیپبرن کو بھی ان کے مخصوص انداز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ 21 فروری کو یہ مجسمے یہاں لائے گئے تھے۔ اس سے قبل نیو یارک انتظامیہ نے کہا تھا کہ اگر ریسٹورانٹ میں 100 نشستیں ہوں تو صرف 25 پر ہی لوگ بٹھائے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تعداد بڑھا کر 35 کر دی گئی تھی۔ تاہم یہ مجسمے چند روز کے لیے ہی رکھے گئے تھے اور اس کے بعد مینہٹن میں دوبارہ کھولے جانے والے میوزیم کو واپس کر دیے گئے ہیں۔ کینیڈا میں 3 سروں والا بطخ کا عجیب الخلقت بچہ سامنے آیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق کینیڈا کے شہر ہالی فیکس سے تعلق رکھنے والے برینٹ براٹن کو چین سے بھیجا گیا پارسل موصول ہوا، جس میں سے 3 سروں والا بطخ کا بچہ برآمد ہوا۔ برینٹ براٹن نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بطخ کے بچے اور پارسل کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ پارسل چین سے بھیجا گیا تھا اور اس پر میرے گھر کا پتہ درج تھا۔ میں نے پارسل لینے سے انکار کیا تو ڈاکیا نے مجھے میرے گھر کا لکھا ہوا ایڈریس دکھایا، جس کے بعد میں نے ہمت کر کے مشتبہ پارسل کھولا تو اس میں سے 3 سروں والا بطخ کا مردار بچہ برآمد ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پارسل چین سے بھیجا گیا تھا اور عجیب الخلقت بطخ کا بچہ ایک گلاس جار میں بند تھا، جسے دیکھ کر میں خود بھی حیران ہو گیا۔ برینٹ براٹن نے کہا کہ گلاس جار کے ساتھ ایک چھوٹا سا پرچہ بھی موجود تھا، جس میں لکھا تھا کہ بطخ کے بچے کو ہوادار جگہ پر رکھنا چاہیے اور اس کے پروں کو سکھانے کے لیے ہیئر ڈرائر استعمال کرنا چاہیے۔ اور اب شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان کی ہلچل بی ٹی وی سپورٹس میں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بالر شعیب اختر نے کہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان بہترین کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ بندھے ہیں۔ شعیب اختر کا کہنا تھا کہ امید ہے پاکستان اور بھارت کی سیاسی کشیدگی کم ہو جائے گی تاکہ کرکٹ بحال ہو۔ شعیب اختر کا کہنا تھا کہ وسیم خان کرکٹ کے لیے بہترین کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ بندھے ہیں۔ جب تک اوسط شخص کرکٹ بورڈ میں آئے گا ایسے فیصلے ہوتے رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ساؤتھ افریقہ اور زمبابوے کے دورے پر آل راؤنڈر عماد وسیم کی T20 اسکواڈ میں جگہ بنتی تھی۔ عماد وسیم کا T20 ٹیم سے ڈراپ ہونا نہیں بنتا۔ سابق فاسٹ بالر کا کہنا تھا کہ شاہوار دہانی کو فرسٹ کلاس میں تجربہ حاصل کرنا چاہیے۔ پاکستان کا ٹیلنٹ پول کم نہیں ہوا، لیکن ٹیلنٹ کو کھلانے والے لوگ ختم ہو گئے ہیں۔ بچوں سے پیسے لے کر کرکٹ نہیں چلانی چاہیے۔ ڈومیسٹک سٹرکچر بہتر ہونا چاہیے جہاں کھلاڑی کو اچھے پیسے ملیں۔ جانتے ہیں موسم کا حال بی ٹی وی ویدر میں۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری اور بارش نے جاتی ہوئی سردی کو بریک لگا دیے۔ گلگت بلتستان میں بابو سر ٹاپ، نانگا پربت اور نیاڈ ویلی میں برف باری سے ٹھنڈ میں اضافہ ہو گیا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برفباری اور بارش نے جاتی ہوئی سردی کو بریک لگا دیے۔ گلگت بلتستان میں بابو سر ٹاپ، نانگا پربت میں برفباری سے ٹھنڈ میں اضافہ ہو گیا۔ وادی کلام کا رخ کرنے والے سیاح برف اور دلکش نظاروں کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ ملکہ کوثر مری میں بارش سے نظارے دھل گئے۔ ادھر پشاور، کوئٹہ اور پنجاب کے متعدد شہروں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv۔ لائک کریں ہمارا فیس بک پیج btv.pk، فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پر btv_pk۔ اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل ویدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔